जनरल फैज साहब वाली चार्ज शीट है, इंडाइटमेंट है, और ये मामला बहुत ज़्यादा इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होगा, क्योंकि इसी वजह से परेशान है कि यार ये मामला अब मिलिट्री कोर्ट्स में ना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद है जावेद समरो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट यानी बेंच ने बड़ा फैसला दिया और वो फैसला है जो सिविलियंस का ट्रायल है आर्मी कोर्ट में, और उस हवाले से 85 मुल्जमान जो है उनको सजाएं सुनाने का। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे जो मुज़ाकरात की बात चल रही है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में, और उस हवाले से पीटीआई जो कंफ्यूज नजर आती है, कभी हाँ कभी ना की सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन अब वो इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की कोशिश कर रही है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फैसला, जिसमें उन्होंने 85 मुल्जमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने के हुक्म दिया है कि ठीक है, फौजी अदालतों को इजाज़त है कि वो 85 मुल्जमान को सजाएं सुना सकती हैं। जावेद सुमरो, बहुत बड़ा फैसला है और हुकूमत जो है वो काफ़ी इस हवाले से कोशिश भी कर रही थी कि जो फौजी अदालतों में केसेस हैं उसमें जो सिविलियंस है, बिलखसूस 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनको सजाएं सुनाई जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है, एक इल्तवा था सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात जी था हाँ जी केस, जी। तो आज आईनी बेंच ने उसका फैसला दे दिया। क्या देखते हैं क्या होने जा रहा है? क्या इस फैसले के बाद कोई रिलीफ का पहलू भी निकलेगा? फैसल भाई, रिलीफ का पहलू तो खैर अभी बहुत आगे है। उसके लिए मैं इसलिए सोच नहीं पाता या सोच नहीं रहा, क्योंकि वो अभी मंजिल बहुत आगे है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने ये फैसला दिया है, ये फैसला दिया है साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त पर। उन्होंने तो ये इस्तदा की थी कि जी ये ट्रायल रोक दिए जाएं जो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है अदालत ने अपने आइन और कानून को सामने रखे हुए ही फैसले देने हैं। बेशक कोई उस पर तनकीद करे या ना करे, या जो उसको ऊपर खुश हो या ना हो, लेकिन उन्होंने अपना आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला करना है। अब रिसेंटली जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हुई थी, उस तरमीम, रिसेंटली 2015 में। हाँ वो भी मतलब अब कितना है, 8 9 10 साल है। 2015 में जो तरमीम हुई कि जी सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। जब एक कानून मौजूद है तो उस कानून को अप्लाई भी किया जा सकता है ना। और उसके अंदर जो वजूहात सामने, आप उस दिन भी हमने अपने वीलॉग में वजूहात बताई थी, और तकरीबन 9 मई वाले वाक़े के अंदर तो वजूहात वही हैं। तो अब अदालत ने उस कानून को सामने रखते हुए फैसला दिया है कि जी बिल्कुल सिविलियंस का जो ट्रायल है वहाँ हो, लेकिन वहाँ पे मुल्जिम को उसके जो राइट्स हैं वो उसको मुकम्मल तौर पे फराहम किए जाएँ। और इस हवाले से जहाँ तक हमारी इत्तलात है, आपकी इत्तलात है, कि मुल्ज़मान को तमाम हकूक़ दिए जा रहे हैं, और 85 मुल्ज़मान जो हैं अभी तक वहाँ पर बैठे हैं, और अदालत के उस फैसले का जो गुज़िश्ता समातों पे दिया गया था, उस फैसले की वजह से वहाँ पे जो ट्रायल है तकरीबन वो बहुत पेंडिंग ही कहा जा सकता है, कि पेंडिंग होता ज़ेर इल्तवा हो गया था। तो आज अदालत ने यह भी कंसर्न शो किया कि जी जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं आप उसको सुने। अगर किसी को सज़ा बनती है कानून के मुताबिक तो आप उसको सज़ा दें। अगर कोई रिहा हो सकता है तो उसको रिहा भी करें। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि अदालत की जानिब से जो फैसला आया था, वो फैसला उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों ने या जिन मुल्ज़मान ने अपना वकील करना वो वकील करके वहाँ कर सकते हैं। और सबसे अहम बात कि इस आर्मी एक्ट के बाद जो भी ट्रायल हो रहा है उसके बाद उनको अपील का हक हासिल है। जो ये कहते हैं ना लोग कि जी आर्मी में मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं चैलेंज नहीं होता, तो वो हो सकता है कि आर्मी जो अदालत है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ऐसा फैसला आ जाए कि जी फलाने बंदे का, फलाने मुल्जिम का जो केस है हम उसको सिविलियन अदालत भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अपील है, मुल्ज़मान को अपील का हक हासिल है, आके अपील करें। बाकी सियासत है मेरी जान, वो सियासत तो पता है सियासतदानों ने करनी है, सियासी लेकिन इसमें जमातों तो ने इसमें तो करनी है। देखें ना, इसमें तो सियासत वाली बात ही लेकिन कोई एक नहीं बात आ मैं रही। आपको बताऊं कि जनरल फैज साहब वाली जो चार्जशीट है, इंडाइटमेंट है, और ये मामला बहुत ज़्यादा इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होगा, क्योंकि वो इसी वजह से परेशान है कि यार ये मामला अब मिलिट्री कोर्ट्स में ना जाए। उनको यार पहले से यकीन है कि शायद मिलिट्री कोर्ट जो है वो सज़ा बहुत दे देगी या कुछ और कर देगी, तो वो अब सियासत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ
وہ خود کہتے ہیں تحریک انصاف کا موٹو یہ ہے کہ قانون اور آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو اب عمل درآمد ہو رہا ہے تو آپ اگر اس عمل درآمد کے دوران اگر آپ اس میں وکٹم ہیں، آپ کے مطابق آپ وکٹم ہیں، تو آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. عدالتوں لیکن میں آ دیکھیں نا جائیں. اس سارے عمل میں تو کوئی سیاسی چیز نظر نہیں آتی. آپ نے 9 مئی کو جو کچھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کے دیگر شواہد موجود ہیں، اس کے گواہان موجود ہیں، جو مختلف لوگ جو ہیں ان کے بیانات موجود ہیں. جو کچھ کیا وہ سارا کچھ اس کے بعد کے اثرات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ آپ اس کے خلاف عدالت میں گئے، عدالت کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا. یار آئین اور قانون کے مطابق اگر ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کو تو چلنے دیں نا. دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ سیاسی جماعتوں کی، جس میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے، انہوں نے اس سے پہلے کوشش کی کہ جی بلوائی بلاؤ اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو، تاکہ چڑھائی کرے تو حکومت بہت زیادہ پریشان ہو. سیکیورٹی جو ادارے ہیں، پولیس اسلام آباد کی، اسلام آباد کے ادارے ہوں، ایڈمنسٹریشن ہو، وہ پریشان ہو کر ڈر کے مارے وزارت داخلہ بھی پیچھے ہٹ جائے، وزارت دفاع بھی پیچھے ہٹ جائے، اور عمران خان کو فوری طور پر جو ہے میں یہ پہلے میرے ساتھ کہیں یوز نہیں ہوا لفظ کہ ایگزیکٹو آرڈر کر کے جو نا حکومت ان کو رہا کر دے. لیکن ایسا ممکن اب نہیں رہا. یہ پہلے بھی نہیں ممکن تھا. ٹھیک ہے، پہلے کب ایسا ہوا؟ سنیں اب نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا. لیکن ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحالی ہوئی تھی ایک محترم جج صاحب کی، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم. ٹھیک ہے، وہ بھی پریشر میں آ کے ہوئی. وہ چلو اس وقت کی بات تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے وہی ایک طرز سیاست یا طرز عمل استعمال کر کے پریشر دینے کی، وہ بھی ناکام ہوا. تو ظاہر ہے جب آپ ہر طرف سے ناکام ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، تو اب یہ تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس تنکے کے سہارے میں سب سے بڑی بات ان کے ہاتھ میں آئی ہے کہ اب مذاکرات کرنے چاہیے جیسے کل کا. لیکن یاد ہے آپ کو کل کے ویلاگ میں میں نے آپ کو کہا تھا ان کی باتوں پہ یقین نہ کریے گا جب تک عمران خان خود نہ اسٹیٹمنٹ دے. ادھر کے بعد اس سے پہلے نہیں تھا. ہاں تھوڑی سی پہلے تھی، لیکن اس وقت بڑے مطالبات تھے، بڑے شرائط تھیں کہ ہم مذاکرات کریں گے 27 نومبر کے بعد، لیکن کیا کیا ہوگا تو ہم مذاکرات کے لیے جائیں گے، یہ باتیں مانی جائیں گی تو ہم مذاکرات. جب چارج شیٹ ہوتی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، اس کے بعد ایک دم بھائی والی راگ شروع ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج پھر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے وہ کنفیوز ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. آج اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ مذاکرات اس طرح نہیں کریں گے، ہمارے مطالبات ہیں، ہم جو ہے وہ فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے. پی ٹی آئی نے خود کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کیا بیرسٹر گور صاحب نے نہیں کہا؟ بیرسٹر گور صاحب نے کہا پارلیمنٹ رابطہ فراہم کرے. اس کے بعد حامد رضا صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کو کہا کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں آپ چیزوں کو بہت زیادہ مکس اپ کر رہے ہیں. میں شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں، کل بھی یہی بات کی تھی کہ جب تک عمران خان صاحب نہیں کہتے جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، تب تک پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے ان کے کسی بیان پہ آپ یقین اس لیے نہ کریں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کل ہی مجھے اندازہ تھا کہ وہ مکر جائیں گے. لیکن جو آج اسد کیسر صاحب نے جملے کہے نا، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جی ہم کسی سے بات چیت کرنے نہیں جا رہے ہیں. بھائی ہمیں بھی پتا ہے آپ لیول ہی نہیں ہو تو آپ سے بات چیت کرنے کون آئے گا. اب کیا ہوا کہ ان کو اندازہ تھا ہمارے ساتھ تو بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ ہو یا اے بی سی ہو. اس لیے انہوں نے اب کیا کیا کہ سینئر سیاستدان محمود خان اچکزئی ہیں ان کے پاس چلے گئے. آج ملاقات میگل صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں وہ ہوا ہے. اچکزئی صاحب کے لیے تو بظاہر یہ کہا گیا جی ہم یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن میرے ذرائع اس بات کو مان رہے ہیں کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو بطور وزیرک اور سینئر سیاستدان قرار دیتے ہوئے پہلے بھی آگے رکھا، لیکن پھر دیکھا تو ان کو سائیڈ کر دیا. وہ بھی بیچارے شریف آدمی ہیں تو سائیڈ ہو کے بیٹھ گئے. اب دوبارہ ان کے گھر جا کے پی ٹی آئی کی قیادت بیٹھی. اب اسٹیٹمنٹس جو بھی ہوں، لیکن بات یہی ہے کہ اچکزئی صاحب، آپ اور اختر مینگل صاحب، اور اس کے علاوہ اگر اور کوئی سیرک سیاستدان آپ کو نظر آتا ہے، آپ سب مل کے یہ بات کریں حکومت سے. ان کے بقول کے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، خان کو باہر آنا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے، کم از کم آپ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ تو قائم رہو. آپ کل کچھ کہتے ہو، آج کچھ کہتے ہو. آج
ان سیاستدانوں کے پیچھے آپ جا کے بیٹھ گئے یا ان کے یہ کہوں گا کہ آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ نہیں چھپکانا غلط ہے، پاؤں میں بیٹھ گئے آپ جا کے آپ نے ان کو قریب رکھا پھر سائیڈ کر دیا. آپ اس ایسی حرکتیں کرتے کیوں کہ جب آپ کو خود کو شرمندگی کا سامنا کرنا کہتے ہیں کہ عمران خان جب تک نہیں کہیں گے مذاکرات نہیں ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا بیرسٹر گور آئے دن وہاں پہ ملاقات کے لیے نہیں جاتے؟ ظاہر سی بات ہے، بیرسٹر گور نے اگر پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہمیں راستہ فراہم کرے، اس کے بعد مذاکرات کی جو تصدیق کی ہے حامد رضا نے تصدیق کی، پھر اسد کیسر آج کیوں مکر گیا؟ اسد کیسر اسی فلور پہ آج کیوں مکر گیا؟ فیس سیونگ کے لیے کہ ہم مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا وہ مذاکرات پاؤں میں پڑے کرنا تو انہوں نے مذاکرات آخر الٹیمیٹ کرنے، لیکن ایک بندے نے کچھ نہ کہ جی میں کر رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے جی ہم نہیں کریں گے. تو میں پہلے اسی وجہ سے ہوں کہ یہ کم از کم آپس میں تو مل بیٹھے، آپ اور چیزوں پہ نہ مل. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیرسٹر گور، اسد کیسر، محمود خان اچکزئی، میں بھی اختر مینگل صاحب کا کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ مذاکرات کا حصہ ہوں گے. اسد کیسر صاحب اس ٹیم میں بھی شامل ہیں جو مذاکرات کرنے کے لیے جا رہی ہے. اب 7 رکنی کمیٹی ہو گئی ہے ان کی. جی حامد خان صاحب کو بھی شامل کر دیا. کیسر صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے، لیکن وہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی ہوں گے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی. جی ہاں بالکل ہوں گے، میں بھی آپ کی اس بات سے ایگری ہوں. تو پھر اس طرح کی سیاست کیوں؟ عوام کو کیوں وہ حقیقت نہیں بتاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حقیقت کیسے بتائیں گے؟ کل ان کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ 5 رکنی تھی، آج 7 رکنی ہو گئی ہے، مزید 2 ارکان اس میں انہوں نے شامل کر دی. کہ بھائی جب آپ پراپر سوچ سمجھ کے سب سے پہلے آپ جو فیصلہ کرتے ہو بعد میں آپ کو یو ٹرن کرنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں کے اندر اگر آپ سیریس ہو تو آپ جیسے حکومتی کی موقف سامنے آتا ہے کہ جی اگر آپ سیریس ہیں، آپ کی سنجیدگی ہمیں نظر آئی تو ہم بھی بیٹھ کے بات کریں گے. چلو لیکن یہاں تو سنجیدگی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. شیر افضل مروت صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، وہ الگ باتیں کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب الگ بات کرتے ہیں، سنیں نا، الگ بات کرتے ہیں، الگ بات کرتے ہیں، الگ وہ بات کرتے ہیں. اور اسد کیسر صاحب الگ بات کرتے ہیں. چلیں آج گئے ہیں آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس، تو اب دیکھتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کا کیا موقف ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور کون کون سے سیاستدان اس میں آئیں گے. باقی یہ چیز اب واضح ہو چکی ہے، نظر آ رہی ہے پاکستان کے سیاسی تلاطم اور سیاسی میدان کے اندر کہ پی ٹی آئی اب جو سمجھتی تھی ہم سولو فلائٹ کریں گے، ہمیشہ سے ان کی ذہن میں ایک خمار تھا کہ جی ہم سولو فلائٹ کرتے ہیں، تو اب وہ سولو فلائٹ سے تو ان کو اندازہ ہو گیا جی سولو فلائٹ ہم نہیں کر سکتے. اب انہوں نے اب یہ دیکھیے گا پنجاب کے اندر بھی سینئر سیاستدانوں کے پیچھے جائیں گے کہ جی خدا را آپ ہمارے ساتھ آئیں. سندھ کے اندر بھی یہ سینئر سیاستدانوں کے پاس جائیں گے جن کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اچھی اور بہترین سیاست کے اندر، ان کے پاس بھی یہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بلوچستان میں بھی جائیں گے، یہ کے پی کے میں بھی جائیں گے. ان کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم اب کچھ نہیں رہے. اب سنیں نا، میں کہ ان کو پتہ لگ چکا ہے ہم کچھ بھی نہیں رہے. سنگجانی والا جلسہ ناکام، باقی چیزیں ناکام. اب صرف یہ چاہتے ہیں سارے کہ کسی طرح خان کو باہر لایا جائے. خان باہر آئے گا تو ہو سکتا ہے شاید تھوڑی بہت تبدیلی آئے. سبرو صاحب آپ جو ہے نا وہ بڑے معصوم باتیں کرتے ہیں. ہم تو ہیں، دیکھیں خان نے یا کسی نے بھی کسی بھی ملزم نے باہر آنا ہے نا تو وہ ابھی تک ملزم ہی کہیں گے. نہیں میں تھوڑی ابھی یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ابھی کل ہی آئیں گے یا مہینے کے بعد، لیکن عدالتوں کے اندر اب دیکھیں روزمرہ کی بنیاد پہ ان کے تمام مقدمات کی سماعتیں ہو رہی ہیں، اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں جب اس طرح سے روز کی سماعتیں ہوں گی، اب فرد جرم عائد ہوا انہوں نے نہیں مانا، اب 4 گواہ آئیں گے، جرا ہوگی، معاملہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح باقی مقدمات میں بھی. تو دیکھیں اب شاید وقت لگے، لیکن یہی یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹائم گین کر کے بس کسی طریقے سے جو زور زبردستی ہم چڑھائی کرنے والا، انتشار پھیلانے والے جو ان کے طریقے تھے اس میں تو ہو گئی یہ ناکام. اب جب جہاں ہر صورت میں ناکامی ہوگی تو پھر ظاہر ہے یہ بھی جب عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہوں گے کہ کہتے ہوں گے خان بس کر دیا، بس باہر کوئی بھی نہیں نکل رہا.
تو یہ میں کہہ دیا ہے ٹھیک ہے یہ پکی بات ہے یہ انآفیشیلی چلیں جی پھر تو ہماری یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ جی ہماری ٹھیک ہے سب کچھ ہمیں معاف رکھیں ہمیں معاف رکھے تو ظاہر ہے جب خان بھی اتنا بچہ تو نہیں ہے وہ بھی سیاست سمجھتا ہے پچھلے 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں وہ جب وہ دیکھیں گے صورتحال تو ظاہر ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے جھکنا پڑے گا اور وہ جھکیں گے آج نہیں تو کل وہ جھکیں گے دیکھیں ایک تو جو بات ہے نا جو آپ نے کی کہ زیرک سیاستدانوں کے پیچھے جائیں گے ان سیاستدانوں کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا ایک پاکستان کی سیاست میں مثبت کام ہے یا مثبت خدمات ہیں ان کی تو یہ ایک اچھی بات ہے اچھی پیش رفت ہے اگر یہ سارے سیاستدان حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں جو اچھے جو مثبت سمجھا تھا پی ٹی آئی سمجھ مذاکرات شاید آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے پیچھے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تبھی ان کی یار پھر بھی میں آج یہ کہہ رہا ہوں میں پھر بھی یہی کہوں گا جو کل بات کی تھی میں نے آپ سے کہ یہ ان سیاستدانوں کو استعمال کر کے ان کو پھر سائیڈ پہ کر کے کہیں گے جی ہماری کامیابی ہے لیکن سمرو صاحب جو زیرک سیاستدان ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہر دفعہ استعمال نہیں ہوں گے انہوں نے دیکھ لی ہے وہ ساری سیاست کو سمجھتے ہیں چلیں جی اللہ کرے ایسا ہو کہ پی ٹی آئی اگر مذاکرات کے لیے جا رہی ہے تو ان کی بات کو بھی مانے جن کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کے لیے یہ سارے سیاستدان جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ظاہر ہے پاکستان کے سسٹم کا حصہ ہیں یہ بھی مل بیٹھیں اور پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے لیے آگے بڑھیں اب تک کے لیے اتنا ہی بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ